आज हमारी धनक नशिस्त है और की सदारत डॉक्टर बशीर साहब कर रहे हैं। जिस तरतीब से लोग हमें शरीक हुए हैं उसी तरतीब से मैं उन्हें खिताब की भी दावत दूंगा। सबसे पहले मैं डॉक्टर कमाल नकवी साहब से आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको आज कहना चाहते हैं डॉक्टर कमाल नकवी। जी शुक्रिया। तो मैंने कोई ज़्यादा तैयारी तो कुछ नहीं कर सका। असल में वेडनेसडे थोड़ा सबसे ज़्यादा बिजी दिन जो है हफ्ते का, वो मेरे लिए बुध का ही होता है, तो ज़रा मुश्किल हो जाती है। लेकिन बहरहाल ये जूम पे मीटिंग का एक फ़ायदा ये ज़रूर है कि अटेंड करना बहरहाल पॉसिबल होता है। तो एक मैं मजमून पढ़ता हूँ, उसका भी एक एक हिस्सा जो कि मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का है, खाकम बदहान से है, उनकी किताब से। और उसका जो मजमून का उन्वान है वो है बारे आलू का कुछ बयां हो जाए। तो वो लिखते हैं कि दूसरों को क्या नाम रखें, हम खुद बीसियों चीजों से चिढ़ते हैं। करम कल्ला, पनीर, कंबल, काफी और काफका। औरत का गाना, मर्द का नाच, गेंदे का फूल, इतवार का मुलाकाती, मुर्गी का गोश्त, पानदान, गरारा, खूबसूरत औरत का शौहर। ज्यादा हद अदब के मुकम्मल फहरिस्त हमारी फर्द गुनाह से भी ज्यादा तवील और हरी भरी निकलेगी। गुनाहगार सही, लेकिन मिर्जा अब्दुल वदूद बेग की तरह ये हमसे आज तक ना हुआ कि अपने तासुबात पर माकूलात का नीम चढ़ाकर दूसरों को अपनी बेलुत्फी में बराबर का शरीक बनाने की कोशिश की हो। मिर्जा तो बकौल किसे गलत इस्तदलाल के बादशाह हैं। इनकी हिमायत और वकालत से माकूल कौज नहायत लच्चर मालूम होने लगता है। इसीलिए हम सब उन्हें तबलीग दीन और हुकूमत की हिमायत से बड़ी सख्ती से बात रखते हैं। इनकी एक चिड़ हो तो बताएं। फहरिस्त रंगारंगी नहीं, इतनी गरीब परवर भी है कि इसमें इस फकीर बेतकसीर का नाम भी खासी ऊंची पोजीशन पर शामिल रह चुका है। बाद में हमसे ये पोजीशन बैंगन के भुट्टे ने छीन ली और उससे जैकी कैनेडी के दूल्हा ओनासिस ने हत्या ली। इसका एक और जो सब हेडिंग है, ये दांत सलामत है जब तक। तो मिर्जा का बॉस 10 साल बाद पहली दफा 3 दिन की रुखसत पर जा रहा था और मिर्जा ने अपने मुशीरों और बही खाओं को जश्न निजात मनाने के लिए बीच लग्जरी होटल पर लंच पर मदऊ किया था। वहां हमने देखा कि समंदरी कछुए का शोरबा सुड़ सुड़ पीने के बाद मिर्जा मुसल्लम केकड़े पर टूट पड़े। हमने कहा, मिर्जा, हमने तुम्हें चहका मारती खमीरी नान खाते देखा है, खुरों के चटपटे सरेश में डुबो डुबो कर, जिसे तुम दिल्ली के नारी पाए कहते हो। मुफ्त की मिल जाए तो सड़ांदी साड़ीन यूं निकलते हो गोया नाक नहीं रखते। और तो और रंगा माटी में चकमा कबीले के एक दोशीदा के हाथ से नशीला कसीला जैक फ्रूट लप लप खाते हुए तस्वीर खिंचवा चुके हो और उसके बाद पेशावर में चिड़ों के पकौड़े खाते हुए पकड़े आ चुके हो। तुम्हारे मशरबे अक्लो शर्ब में हर शय हलाल है सिवाय आलू के। खिल गए। फरमाया, हमने आज तक किसी फिरके के मौलवी की तंदुरुस्ती खराब नहीं देखी, ना किसी मौलवी का हार्ट फेल होते सुना। जानते हो क्या वजह है? पहली वजह तो यह है कि मौलवी कभी वर्जिश नहीं करते। दूसरी ये कि सादा ग़िज़ा और सब्जी से परहेज करते हैं। अम, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक तारीख दूसरा ज्यादा तारीख। अब ये एक किस्सा बयान कर रहे हैं जिसमें उनको खाना एक पंजाब के एक होटल में दिया गया था, तो वो वहां रुके हुए थे। लेकिन ईमान की बात यह है कि इस पहलू पर हमारी नजर भी नहीं गई थी और अब इस गलत फहमी का अजाला हम पर वाजिब हो गया था।
پھولی ہوئی پوری کا لقمہ پلیٹ میں واپس رکھتے ہوئے ہم نے رندھی ہوئی آواز میں اس جال ساز پرند کی قیمت دریافت کی. بولا زندہ یا مردہ؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم تو اس شہر میں اجنبی ہیں, فی الحال مردہ کو ہی ترجیح دیں گے. کہنے لگا 10 آنے پلیٹ ملتی ہے, ایک پلیٹ میں 3 بٹیرے ہوتی ہیں, مگر جناب کے لیے تو ایک ہی راش کافی ہوگی. قیمت سن کر ہمارے منہ میں بھی پانی بھر آیا. پھر یہ بھی تھا کہ کراچی میں مویشیوں کا گوشت کھاتے کھاتے طبیعت اکتا گئی تھی, لہٰذا دل میں عہد کیا کہ جب تک منٹ گمری کا آب و دانہ ہے تیور کے سوا کسی چیز کے ہاتھ نہیں لگائیں گے. لنچ پر بھنی ہوئی بٹیر, چائے کے ساتھ بٹیر کا تنوری چرغا, سونے سے پہلے بٹیر کا آب جوش. اس رہائشی تنور میں فروکش ہوئے ہمیں چوتھا دن تھا اور 3 دن سے یہی اللے تللے تھے. چوتھی صبح ہم زانوں پر تولیہ اور تولیے پر رکھی ٹرے رکھی تلے ہوئے بٹیر سے ناشتہ کر رہے تھے کہ بیرے نے پھر جھاڑن منہ میں ٹھونس لی. ہم نے پوچھا اب کیا بات ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں, مینیجر صاحب ہنس رہے. کہنے لگے کہ کمرہ نمبر 1 کے مسافر کے ہاتھ بٹیر لگ گئی. ہم نے تنزن اٹیچ تنور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تمہارے ہوٹل حاضہ میں اور کون سا من و سلوہ اترتا ہے؟ بولا حرام گوشت کے علاوہ دنیا کی ہر ڈش ملتی ہے, جو چاہیں آرڈر کریں. مثلا آلو مٹر, آلو گوبھی, آلو میتھی, آلو گوشت, آلو مچھی, آلو بریانی, اور خدا تمہارا بھلا کرے آلو کوفتہ, آلو بڑیاں, آلو سموسا, آلو کا رائتا, آلو کا بھرتا, آلو کی ماں. ہم نے روک کر پوچھا اور سویٹ ڈش؟ بولا آلو کی کھیر. ہم نے کہا بھلے آدمی, تم نے تو آلو کا پہاڑا سنا دیا. تمہارے ہوٹل میں کوئی ایسی ڈش بھی ہے جس میں آلو کا نام نہ آئے؟ فاتحانہ تبسم کے ساتھ فرمایا کیوں نہیں, پوٹیٹو کٹلٹ حاضر کرو جناب. یہاں روکتا ہوں میں, کافی لمبا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو اس میں زیادہ مجھے انٹرسٹنگ پارٹ لگا وہ میں نے سنایا آپ کو. بہت خوب کمال بھائی, بہترین بہترین. کمال بھائی کے بعد نام ہے میرے پاس ریحان نقوی صاحب کا, ریحان قیصر صاحب کا, سوری. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. میں ابھی کوئی ایسی تیاری نہیں کی تھی, جب یہ پڑھ رہے تھے تو میرے سامنے وہ کتاب ابھی آئی ہے بے دل لائبریری کے آس پاس. یہ شرف آباد میں لائبریری ہے جو 50 سال اب اس کے جشن پورا ہوا ہے, جشن منایا گیا ہے. اور یہ کتاب مرتب کی ہے جمال محسن صاحب نے. اس میں انہوں نے شرف آباد, بہادر آباد وغیرہ کے بارے میں لوگوں سے تاثرات لیے. تو اگر اجازت ہو تو میں بھی ایک پڑھ لوں اس کے بارے میں. پڑھیے, اجازت ہے. اچھا, یہ اس میں مختلف لوگوں نے جو اس زمانے میں رہتے تھے انہوں نے لکھا. تو میں ایکچولی پڑھوں گا اپنی ساس کا, رخسانہ سیاح مرزا کا, جو تقریباً میں نے ہی ان کو مطلب اب زیادہ گوشہ نشین رہتی ہیں اور زیادہ نہیں کرتی, تو میں نے پوائنٹ لکھ کے اس کو جمال محسن کو بھیج دیا تھا. جمال محسن بھائی ہیں سبی محسن کے, جو ریڈیو پاکستان میں ڈائریکٹر تھے یا کنٹرولر تھے کچھ, اینی ہاؤ. تو ان کا مضمون ہے شرف آباد کی خوشگوار یادیں. آج ایک عرصے بعد خوبصورت یادوں کا دروازہ کھلا تو بہت سے منظر سامنے آ گئے. 1959 میں گنجان آباد پیر کالونی کو خیرآباد کہنے کے بعد ہمارے بزرگوں نے شرف آباد کا رخ کیا. 17 یا 18 روپے گز زمین لے کر گھر کی بنیاد ڈالی. اس وقت یہ علاقہ بالکل ویران تھا, بجلی بھی نہیں آئی تھی, گھر دور دور نظر آتے تھے. البتہ خاتون پاکستان کالج کی عمارت صاف نظر آتی تھی. سامنے پہاڑی اور جنگل سا تھا. مجھے یاد ہے غالباً 1965-66 میں وحید مراد اور زیبا کی فلم ہیرا پتھر کی شوٹنگ بھی ہمارے گھر کے سامنے ہوئی تھی. جب برسات تھم جاتی تھی اور پانی کم ہو جاتا تھا تو ہم بچوں کو اس میں کاغذ کی ناؤ بنا کر کھیلنے کی اجازت ملتی تھی. پھر آہستہ آہستہ آبادی بڑھنے لگی اور وقت گزرتا چلا گیا. میں نے مقبول عام اسکول سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا اور خاتون پاکستان کالج سے گریجویشن کیا. اس کے بعد رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے. شادی کے بعد بہادر آباد چلی گئی. میرے خاوند صاحب مرزا ایک آزاد صحافی تھے اور ملک کے مشہور اخبارات کے لیے لکھتے تھے. پھر ہم دونوں نے مل کے ماہنامہ رسالوں کا آغاز کیا, جس میں تازیانہ, فانوس, دوشیزہ ڈائریز وغیرہ شامل ہیں.
بہادر آباد میں ہی صدر ضیاء الحق کے بھائی امین الحق ہمارے پڑوسی تھے. جب کبھی صدر صاحب اپنے بھائی کے گھر تشریف لاتے تو سارے محلے میں ایک ہلچل سی مچ جاتی اور کرفیو کا سما ہوتا. صدر صاحب میرے بچوں کو دیکھتے تو ہمیشہ ان کی تعلیم کے بارے میں دریافت کرتے. ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ شرف آباد منتقل ہو گئے. اب یہاں پی ٹی وی، لیاقت ہاسپٹل اور آغا خان ہسپتال جیسی عمارتیں بھی قائم ہو چکی تھیں. شرف آباد ہم لوگوں کو بہت راس آیا. یہاں ہم نے مزید 6 رسالوں کا اجرا کیا، جن میں سچی کہانیاں، بچوں کا رسالہ، شو بزنس، ٹی وی ٹیمپو، میڈیکل ورائٹی اور 15ویں صدی شامل تھے. اس کے علاوہ 2 اخبار، سویرا اور انجام بھی شروع کیے، لیکن وہ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکے. اسی عرصے میں ہم نے اپنا دفتر طارق روڈ سے بہادر آباد اور شرف آباد منتقل کر لیا. ساتھ ہی ساتھ دوشیزہ رائٹر ایوارڈ کا انعقاد بڑے زور و شور سے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں ہونے لگا، جہاں ادب کے دنیا کے بڑے بڑے نام شریک ہو کر ججز کے فرائض انجام دیتے تھے اور لکھاریوں کو ایوارڈ اور نقد انعام دیتے تھے. اس تقریب میں تقریباً 500 سے 600 افراد شرکت کرتے. ہمارے ادارے سے جو اشخاص منسلک تھے ان میں مشہور صحافی ابراہیم جلیس، فرحاد زیدی، مقبول جلیس وغیرہ، اور فنکاروں میں سلیم ناصر، طارق عزیز، امتیاز احمد اور مشہور شاعر محسن بھوپالی اور ڈرامہ نگار سیمن غزل کے نام مجھے کو یاد ہے. شرف آبادی سے میری بچیوں کی شادی ہوئی. میری بڑی بیٹی شادی کے بعد امریکہ منتقل ہو گئی، اور جب 2002 میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میری بیٹی نے ہم لوگوں کو امیگریشن کرا دیا اور ہم بھی امریکہ آ گئے. ایک بہت ہی مصروف زندگی گزارنے کے بعد اب میں قدرے پرسکون زندگی گزار رہی ہوں. بہت شکریہ. ان کا نام کیا تھا آپ کی ساس صاحبہ کا جن کا مضمون آپ نے پڑھا؟ میں نام رخسانہ سہام مرزا. رخسانہ سہام مرزا. رخسانہ مرزا. سہام مرزا. شکریہ. تو ریحان بھائی کے بعد میرے پاس نام ہے جناب شیخ اعجاز صاحب آپ کا. شیخ اعجاز آج آپ کیا بات کریں گے؟ ہاں جی، السلام علیکم. آج میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جی دھنک نشست جو ہے وہ میں حاضر نہیں ہوں. تو خیر واقع یہ ہے کہ ماضی کے جھروکے میں جھانکا تو یہ واقعہ ابھر کے سامنے آیا، تو سوچا آج کی دھنک نشست میں سے کو شامل تقریر کیا جائے. یہ کافی پرانی بات ہے. میرے کزن کی شادی تھی، اس میں ہندوستان سے بھی رشتہ دار آئے ہوئے تھے، جس میں ایک شاعر بھی تشریف لائے تھے. دولہا دلہن چونکہ رشتہ دار تھے اس لیے شاعر صاحب نے صحرا اور رخصتی دونوں ہی لکھے تھے. اچھا، مہمان تشریف لے آئے تھے. دن کے 12 بجے تھے اور طعام کا انتظام ہو رہا تھا. پہلے شادیاں دن کو ہوا کرتی تھیں. کیا زمانہ تھا. شامیانے لگتے تھے، کناتیں لگتی تھیں، ادھر دیگیں پک رہی ہوتی تھی اور اتنی ہلچل ہوتی تھی. کبھی کوئی کچھ کر رہا ہے، کسی کوئی کراکری لگا رہا ہے، ٹیبل صاف ہو رہی تھی، کرسیاں لگ رہی تھیں. بہرحال اب زمانہ بدل گیا ہے. اب جو ہے شادیاں رات کو ہوتی ہیں اور وہ بھی شادی ہال میں. تو یہ چند گھنٹے کی شادی اب معلوم نہیں کتنا مزہ دیتی ہے، لیکن وہ زمانہ کیا تھا کہ کئی دن مہمان آ کے رہا کرتے تھے. ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا اور ان کی رہائش کا بھی انتظام گھروں میں ہوتا تھا، ہوٹل میں نہیں ہوتا تھا. تو خیر اب زمانہ بدل گیا ہے. بات ہو رہی تھی ایک شاعر کی. وہ شاعر جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے، چائے کا دور چل رہا تھا، تو شاعر صاحب کو میزبان نے دعوت دی کہ جی آپ اپنے کلام سے حاضرین کو نوازیں. شاعر صاحب نے ایک تارانہ نظر ڈالی تو دیکھا جو حاضرین ہیں وہ سامعین میں بدل گئے تھے اور سب لوگ اسی انتظار میں تھے کہ شاعر اپنا کلام سنائیں.
یہ شاعر صاحب نے بھی وہ، اب یہ بات یہ ہے کہ وہ اکیلے شاعر پورے اس میں، تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاعر کا بھی اپنے دل میں خیال ہوگا کہ میں اندھوں میں کانا راجا، تو اس واسطے وہ بھی بڑے اپنے آپ کو اکڑ کے سامنے بیٹھے اور انہوں نے اپنے تھیلے میں سے سہرا جو لکھا تھا اس کو نکالا. سہرا اس میں ایک اچھے خوبصورت فریم میں جڑا ہوا تھا. تو جیسے ہی وہ شروع کیا انہوں نے کام، اور پہلے حاضرین کو سلام دعا ہوئی، پھر انہوں نے بتایا، پھر انہوں نے ذرا سا اپنا تعارف یہ کرایا کہ رشتے میں وہ کیا لگتے ہیں، کیا ان کے دولہا سے کیا رشتہ ہے اور دلہن سے کیا رشتہ ہے، اور اس طرح انہوں نے دونوں کے لیے کچھ نہ کچھ لکھا. خیر جناب، ابھی وہ اپنے کرسی پہ بیٹھے تھے دو زانوں، اور اپنا وہ جو سہرے کا فریم تھا وہ اپنی گودی میں رکھا، اور جیسے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، ملاحظہ فرمائیے، تو جیسے انہوں نے پہلا مصرع سنایا تو ان کے منہ سے ان کا دانت نکل کے باہر آ گیا اور اس کے اوپر آ گیا آپ کے فریم کے اوپر. تو لوگوں نے اس قدر وہ دیکھنے کی بات تھی کہ لوگوں نے وہاں سے پیچھے سے شور مچا دیا، مقرر مقرر مقرر. اب وہ صاحب ذرا شاعر بھی کو گرم ہو گئے یا کچھ، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ عجیب بد ذوق آپ لوگ ہیں کہ جی میں اتنے میرا زور تھا میرے اس مصرے میں کہ دانت اس کے زور سے باہر آ گیا اور آپ کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہو، اور آپ نے کہ دانت دینے کے بجائے آپ مقرر کر رہے ہیں. تو بہرحال لوگوں میں وہ بات مجھے ابھی تک یاد ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے میرے خیال میں 50-60 سال کی یہ بات ہوگی، لیکن وہ ابھی تک مجھے وہ جو واقعہ یاد آتا ہے تو یقین کر معلوم ہوتا ہے کہ ہاں بھائی، کہ کبھی کبھی شاعر کے ساتھ انہونی ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی انہونی جو ہے وہ شاید ہی کسی نے دیکھی ہو کہ شاعر کلام سنائے اور لوگ تو مقرر کرے پہلے مصرے پہ. بہرحال یہ ایک چھوٹا سا میرا تھا، تو میں کہا اس کو آپ کو بیان کروں. بہت شکریہ. بہت خوبصورت، ماشاء اللہ. اب میرے پاس اگلا نام ہے جناب محترمہ تلمیذ بنی صاحبہ، آپ سے ملتمس ہوں. جی السلام علیکم. ایک منٹ دیجیے مجھے. اصل میں اپنا ایک مضمون جو اسی مہینے شائع ہوا ہے وہ میں آپ لوگوں کی نظر کرتی ہوں سماعتوں کی. اس مضمون کو میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ پیش کروں گی. اس مضمون کا نام ہے میں کون ہوں. تو میں اس کو تھوڑا سا اس میں کانٹ چھانٹ کے بعد آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. پہچان، اور اس کے بعد پھر میں اپنی بات رکھوں گی. پہچان، شناخت، تشخص موجودہ دور میں یہ الفاظ اصطلاح کی شکل اختیار کر چکے ہیں، کیونکہ یہ ہر سوچنے والے ذہن کو چند بنیادی سوالوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں. آخر پہچان ہے کیا؟ انسان کو واقعی اس کی ضرورت ہے؟ کیا نام پہچان کے لیے کافی نہیں؟ اگر انسان کو پہچان کی واقعی ضرورت ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے؟ کیا پہچان بدلتی ہے یا ایک ہی رہتی ہے؟ پہچان یا شناخت کا سوال مغرب کے فلسفے میں تقریباً 5 صدی قبل اس وقت اٹھایا گیا تھا جب نوآبادیاتی دور کا آغاز ہوا تھا، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ جب دوسرے ممالک سے غلاموں کو پکڑ کر یورپ میں بسایا گیا، خاص طور پر امریکہ میں، تو اس وقت کوشش یہ ہوتی تھی کہ یہ جو غلام ہیں یہ آپس میں بات چیت نہ کریں، اور ان کو ایسے قبائل کے ساتھ بٹھایا جاتا تھا کہ جو وہ ہم زبان نہ ہو اور وہ اس طرح بھاگنے کا کوئی منصوبہ نہ بنائے. ظاہر ان کو جن حالات میں رکھا جاتا تھا وہ انتہائی خراب حالات تھے. برہنہ رکھا جاتا تھا، چاہے خاتون ہو یا مرد ہو، اور کھانے کو انہیں نہیں دیا جاتا تھا. جو بیمار ہوتا تھا اس کا کھانا اس لیے بند کر دیا جاتا تھا کہ وہ چند روز میں مر جائے گا، لہٰذا اس پہ کھانا ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انہیں لگتا تھا کہ یہ آدمی مرد سے جانبر نہیں ہوگا
تو اسے سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا. بہرحال یہ جو سوال تھے، جب یہاں وہ غلام آ کے آزاد ہوئے تو آباد ہوئے، معاف کیجیے گا، جب وہ غلام یہاں آ کے آباد ہوئے تو یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیا وہ افریقہ کے ہیں، کیا وہ اپنے قبیلے کے ہیں. کیونکہ وہ جب ایک نئی سرزمین میں آئے تو وہاں، اور ابھی بھی امریکہ میں رنگ کی اور نسل کی جو دیوار ہے وہ ہر دیوار سے بڑی ہے. تو وہ جب یہاں پر آئے تو اس مسئلے کو سارے محسوس کیا گیا، اور مغرب کے فلسفے میں اس میں سب سے پہلے جو میرا خیال ہے کہ دیکھیں میں نام بھول رہی ہوں، بہرحال کسی فلسفی نے اس موضوع پہ بات کی تھی، سب سے پہلے ہیوم نے، میرا خیال ہے ہیوم نے اس مسئلے پہ سب سے پہلے بات کی تھی. اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ اس مسئلے پہ مستقل بات ہوتی رہی. اس کی وجہ یہ تھی کہ بڑے پیمانے پہ اتنی ہجرتیں ہوئیں اور لوگ مستقل آ کے بس گئے، اور نسلوں کی نسلیں آ کے بسی. سے یہ کام ایک خاندان کی شکل میں نہیں ہوا بلکہ ماس مائگریشن کی شکل میں ہوا. لہٰذا پہچان یا شناخت کا مسئلہ یہاں یعنی امریکہ میں آ کے ہمارے لیے بہت زیادہ اہم بن گیا. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں شاید جو لوگ رہتے ہیں، یا انہوں نے ہجرت اگر نہیں کی کسی دوسری جگہ پہ، پاکستان میں ہی رہے یا پاکستان میں ہی پیدا ہوئے یا ہندوستان میں ہی رہے اور ہندوستان میں ہی ساری زندگی گزاری، ان کو ان مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. لیکن وہ لوگ جو یہاں آئے، اپنے خاندانوں کے ساتھ بس گئے اور ان کے بچے یہاں پیدا ہوئے، ان کے لیے ایک بہت سیریس مسئلہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب شناخت یا پہچان کی بات کرتے ہیں تو خاص طور پر چاہے آپ مسلمانوں کی بات کر لیں یا غیر مسلموں کی بات کر لیں، تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ہیں کون، امریکی ہیں یا پاکستانی ہیں یا مسلمان ہیں، ہم اپنی شناخت کا تعین کس طرح کریں. تو یہ جو ایک مسئلہ ہے، اس کے چونکہ یہ مضمون میں نے ایک مذہبی رسالے کے لیے لکھا تھا، ظاہر اس کے مندرجات میں نہیں پڑھنا چاہتی، لیکن یہ کہ یہ جو شناخت کے معاملے میں جو یہ پہلا سوال تھا جو اٹھا وہ ماس مائگریشن کی شکل میں اٹھا. دوسرا جو سوال تھا جو کہ شناخت کے مسئلے کو جس چیز نے سب سے زیادہ بڑھاوا دیا وہ تھا جنسی شناخت. اور ہوا یہ کہ جب سائنس کی مختلف تحقیقات سامنے آئی اور یہ پتہ چلا کہ جینڈر ایک الگ چیز ہے اور سیکس ایک الگ چیز ہے، اور جینڈر اور سیکس متعین نہیں ہے، یہ اس کا تعین معاشرہ کرتا ہے، اور جینڈر اور سیکس دونوں بدلے جا سکتے ہیں، لہٰذا اس میں جنس کا سوال بھی شامل کر دیا گیا. اس سے قطع نظر کہ اس سوال کی حیثیت کیا ہے اور یہ سوال کتنا لیجٹ یا اہم ہے اس پوری پہچان کے لیے، لیکن یہ بہرحال ایک اہم سوال ہے. اور موجودہ دور میں شناخت اور پہچان کے مسئلے پر بہت کچھ لکھا بھی گیا اور بہت کچھ کہا بھی گیا، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے نقل مکانی کی یا ہجرت کی یا جس کسی طرح سے بھی دوسرے ملکوں میں جا کے بسے. اب یہاں سے پاکستان سے بہت سے ایسے لوگ ہیں، شاید امریکہ سے، جو دوسروں ملکوں میں جا کے بس جائیں، لیکن یہ کہ یہ مسئلہ جو ہے ہمیشہ برقرار رہے گا. اب اس کو ہم نے یعنی کہ ہم نے سے مطلب یہ کہ ہماری قوم نے کس طرح اس مسئلے کا جواب دینے کی کوشش کی. علامہ اقبال کا نام سب سے پہلے اس میں آتا ہے، اور علامہ اقبال نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. لیکن جب پہچان کی بات آتی ہے تو یہ سوال بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا پہچان کا تعلق صرف خطہ زمین سے ہے، یا صرف کسی کلچر سے ہے، یا صرف اس جگہ سے ہے جہاں پیدا ہوتے ہیں، یا اس جگہ سے ہے جہاں آپ ہجرت کر کے جاتے ہیں. تو یہ چند سوالات تھے، اور جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا کہ میں اس کو پورا نہیں پڑھ سکتی ورنہ میں اس موضوع پہ بات کرتی، لیکن یہ کہ انسان کچھ تھوڑا سا تو اس شعور کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، اور کچھ شعور اسے معاشرہ عطا کرتا ہے. تو یہ بس مجھے تھوڑا سا اسی موضوع پہ بات کرنا، چونکہ میں اسی موضوع پر لکھ بھی رہی ہوں، لہٰذا میں نے بہتر سمجھا کہ میں آپ لوگوں سے اس موضوع پہ بات کروں گا. آپ لوگوں کے کوئی خیالات ہیں یا تاثرات ہیں تو میں جاننا چاہوں گی آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں، کہ ہم اپنی شناخت کا یا پہچان کا رشتہ کہاں سے جوڑیں، ہندوستان سے، عرب سے، یعنی میں مسلمان کی حیثیت سے بات کروں، یا امریکہ سے. تو ہماری اصل پہچان کیا ہے، اور کیا واقعی ایک سے زیادہ پہچان ہوتی ہے، کیا واقعی پہچان جو ہے فلوئڈ ہے، سیال ہے، ٹھوس نہیں ہے، ایک دفعہ جو ہے ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ جو انسان جہاں پیدا ہو گیا وہیں پیدا ہو گیا، اب اسے بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ جس والدین یا ماں یا باپ، آپ کے جو والدین کا نام ہے، جس خاندان یا قبیلے میں آپ پیدا ہوئے، آپ اسے نہیں بدل سکتے اپنے جلد کی رنگت کی طرح. لیکن کیا واقعی پہچان فلوئڈ ہے؟ تو یہ چند سوالات ہیں، ان پہ ابھی فی الحال تو میں فی الحال خود ان کے جوابات ڈھونڈ رہی ہوں، لیکن یہ ایک ایسا دلچسپ موضوع ہے جو کہ ہجرت کرنے والے لوگوں کے لیے، خاص طور پر ان کی نئی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور کہ اس سوال کا جواب متعین کریں اور سوچیں کہ وہ ہیں کہاں اور کہاں کھڑے. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت اچھا مسئلہ.
بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے تلمیذ بہن. انشاءاللہ اس پہ ضرور غور و فکر کریں گے، بات کریں گے اس پہ. میرے پاس اگلا نام جناب زبیر بن عمر صاحب کا ہے، پہلی بار تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. زبیر صاحب، آپ اگر اپنا پہلے تعارف کرا دیجئے اور پھر اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کیجئے. بہت شکریہ. میں واقعی پہلی مرتبہ ہی حاضر ہوا ہوں اور مجھے کچھ تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ یہاں آپ کی اردو گھر کی یہ مجالس جو ہیں اس میں لوگ اپنی نگارشات یا اپنے خیالات کس طرح پیش کرتے ہیں 5 منٹ میں. تو اچھا لگا مجھے. اور پہلے جو صاحب تھے انہوں نے شاید مشتاق یوسفی صاحب کا کوئی شذرہ پڑھا کسی اقتباسات سے تھا. مشتاق یوسفی صاحب واقعی اس کے مستحق ہیں کہ ان پر بہت کچھ کہا جائے، اور وہ اس عہد میں اپنی منفرد مزاح نگاری اور خوش اچھی تحریر کے لیے بہت معروف شخصیت ہیں. شاید ہی کوئی ان کا اس معاملے میں مقابلہ ہو. مزید ایسی تحریریں اور ان پر نقد کوئی صاحب کر سکتے ہوں تو ضرور کیے جائیں. دوسرا، کراچی کے حوالے سے کچھ نوسٹیلجیا ٹائپ کی چیز پیش کی گئی تھی. شرف آباد کا ذکر تھا غالباً، اور وہاں پرانی باتیں، پرانے کلچر جو تقریباً ختم ہو گئے. ظاہر ہے کہ یہ تبدیلی تو آتی رہتی ہے، آبادی بڑھ گئی، لوگ بدل گئے، نسلیں نئی آ گئیں، وسائل میں اضافہ ہوا، تو یہ سب تبدیلیاں ان لوگوں کو جو اب عمر کے بڑے پختگی کے عالم میں ہیں پرانی چیزیں بہت یاد آتی ہیں، اور یہ دلچسپ رومانویت ہوتی ہے. محترمہ نے واقعی بہت اچھا چھوٹا سا مضامین بلکہ کسی مضمون کا حصہ ہے وہ پڑھا، اور یہ شناخت، پہچان، تعارف، اس چیزوں کو انہوں نے کچھ سوالات کی شکل میں چیزیں اٹھائی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان موضوعات پر سب لوگوں کو غور کرنا چاہیے. کیا پہچان فلوئڈ ہے، قابل تغیر ہے، بدلتی رہتی ہے، یا کچھ اس کا ایسا بھی عنصر ہے جو ہمیشہ برقرار رہتا ہے؟ مقام، عمر، وقت کی تبدیلی سے اس میں زیادہ تبدیلی نہیں پیدا ہوتی، وقت وہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، اور ایک پہچان دوسری پہچان میں مدغم ہو جاتی ہے، لیکن وہ ساری پہچانیں اس کی سرگزشت بن جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے مضامین اگر آپ 5 منٹ کے بعد اس پر گفتگو کے لیے یا ان کو موقع زیادہ دیا جائے تو بہت اچھا ہے. میں تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس میں کچھ پیش کرنا ہے، تو میں نے سنا، کسی حد تک مجھے لطف آیا، اور وقت کے ساتھ ممکن ہے کہ میں اس طرح کی نشست میں مزید کچھ شرکت کروں تو کچھ کر سکوں. بہت شکریہ. کیونکہ اپنا زبیر صاحب، میرا نام بشیر احمد ہے. آج مجھے حسنی صاحب نے صدر بنا دیا تو میں دخل کر سکتا ہوں، میرا خیال ہے. حسنی صاحب، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ نے اپنا انٹروڈکشن نہیں کیا، تھوڑا سا کر دیجئے. آپ کہاں سے آئے ہیں، کہاں رہتے ہیں، اور کیا آپ کا مشغلہ تھا؟ اگر جو بتانا چاہیں 1 منٹ میں آپ بتا دیجئے. میں آپ پوچھے میں بتا دوں گا، لیکن یہ کہ میں تعلیم و تدریس سے میرا تعلق رہا ہے، اور میری پیدائش تو ایک کسی حد تک بدنام زمانہ شہر ہے ہندوستان میں، بریلی، وہاں سے تعلق ہے پیدائش کی حد تک. 10 11 12 10 عمر میں ہم لوگ پاکستان آ گئے تھے، سندھ میں آباد ہوئے، وہیں پڑھا لکھا. پھر اس کے بعد میں نے انگریزی میں ایم اے کیا، لیکچرر ہو گیا. اس کے بعد برطانیہ چلا گیا، وہاں سے سعودی عرب چلا گیا، پھر پاکستان آیا، پھر عسکری اداروں میں تدریس کی. اس کے بعد آخر میں اس کے درمیان میں بہت گیپس ہیں، تو وہ ہمدرد یونیورسٹی سے وابستہ تھا میں، وہاں ایڈمنسٹریشن میں انتظامی امور کا بھی مجھے، ان کی انجینئرنگ کالج جو ہے اس میں تھا، اب وہ یونیورسٹی کہلاتی ہے UIT یونیورسٹی، اس میں تھا میں. ڈاکٹر منظور احمد صاحب جو معروف فلسفی ہیں وہ میرے باس تھے، وہی مجھے لے گئے. اس کے بعد تقریباً 13 14 سال پہلے وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد
چونکہ بچے یہاں آباد ہو گئے تھے امریکہ میں، تو یہاں آ گیا. اب جہاں بچے لے جاتے ہیں وہیں رہتا ہوں، آرام کرتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں. بہت اچھا، ویری گڈ. اچھا، تو کس شہر میں آپ کا قیام ہے آج کل؟ میں ڈیلس یہاں ڈیلس کی ایک کاؤنٹی ہے، کیا ہے، پراسپر نام کی، وہاں پر. جی جی ٹھیک. شکریہ بہت. تھینک یو. بہت بہت شکریہ اینڈ ویلکم زبیر بھائی آپ کو. نہیں، میرے پاس ٹھیک ہے، اگلا نام ہے ٹھیک ہے لسٹ میں حمید شیخ صاحب کا. حمید شیخ صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب صدر کی اجازت ہے تو میں کچھ اپنا ارشاد کلام پیش فرمائیں. کرتا ہوں. ارشاد. یہ میں اپنی پرانی کتاب، پرانی تو ہے 5-7 سال پہلے پبلش ہوئی ہے، جس کا نام رقص خیال ہے، تو اس میں سے کچھ کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تو ایک نظم ہے، محبت مر نہیں سکتی. نظم کا عنوان ہے محبت مر نہیں سکتی. محبت استعارہ ہے نہ مٹنے کا نہ رکنے کا. محبت ایک سفر ہے پر خطر رستوں پہ چلنے کا. خزاں رت سے نمٹنے کا. محبت مر نہیں سکتی. محبت مر نہیں سکتی، زوال اس کو نہیں آتا. یہ ایسا روگ ہے جس سے علاج زیست ممکن ہے. محبت کرنے والوں کے اگر پیکر بکھر جائیں تو پھر بھی کچھ نہیں مٹتا. یہی ایک وصف ہے اس میں، اسے مرنا نہیں آتا. محبت جیت جاتی ہے، اسے ڈرنا نہیں آتا. محبت مر نہیں سکتی. ایک اور نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اب بھی یہ 14 اگست 2007 کو لکھی گئی تھی، کہی گئی تھی، تو 14 اگست کے حوالے سے تھوڑا اس میں ٹچ ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ اب بھی کچھ دیر نہیں، آؤ یہ وعدہ کر لیں. اب بھی کچھ دیر نہیں، آؤ یہ وعدہ کر لیں. لوٹ جائیں گے گھڑی بھر کو اپنے اسلاف کے فکر گراں مایا سے. اپنے اذہان تہی مغز منور کر لیں. اب بھی کچھ دیر نہیں، اب بھی کچھ دیر نہیں، آؤ یہ وعدہ کر لیں. خواب ایسے کہ جسے پاک کا پیکر تو ملا، پھر بھی مغلوب ہے اور محو گما رہتا ہے. ایسے پیکر میں نئی روح رواں لانے کو، چھوڑ کر فکر و گماں عزم جواں پیدا کریں. اس میں کچھ اور ابھی رنگ جہاں پیدا کریں. اب بھی کچھ دیر نہیں، اب بھی کچھ دیر نہیں، آؤ یہ وعدہ کر لیں. آخری بند ہے اس کا. اب بھی کچھ دیر نہیں، آؤ یہ وعدہ کر لیں. ہم نہ کشکول نہ اب دست تہی رکھیں گے، ہم نہ پھیلائیں گے دامن بات آئے مایا. اب تو ہر ہاتھ میں موجود ہے خشت تعبیر، جس سے لازم ہے بنے گا یہ میرا ملک عزیز. ایک خطہ کہ جسے رشک چمن بننا ہے، ایسی دھرتی کہ جسے ناز وطن بننا ہے. اب بھی کچھ دیر نہیں، آؤ یہ وعدہ کر لیں. ایک غزل کے کچھ شعر ہیں، سماعت فرمائیں. یار نا مہرباں خدا کسی کو نہ دے، یار نا مہرباں خدا کسی کو نہ دے. دل سا دشمن خدا کسی کو نہ دے، دل سا دشمن خدا کسی کو نہ دے. روز و شب ہی رہے اسی کا خیال، روز و شب ہی رہے اسی کا خیال. ایسی چاہت خدا کسی کو نہ دے، ایسی چاہت خدا کسی کو نہ دے. ایسی دھن کے جنوں کہیں جس کو، ایسی دھن کے جنوں کہیں جس کو. ایسی رغبت خدا کسی کو نہ دے، ایسی رغبت خدا کسی کو نہ دے. درد الفت جو بے اثر ٹھہرے، درد الفت جو بے اثر ٹھہرے. دکھ یہ ایسا خدا کسی کو نہ دے، دکھ یہ ایسا خدا کسی کو نہ دے. اور مکتا ہے جس کو پہنچے نہ خبر گریائے دل، جس کو پہنچے نہ خبر گریائے دل. دوست ایسا خدا کسی کو نہ دے، دوست ایسا خدا کسی کو نہ دے. یار نا مہرباں خدا کسی کو نہ دے.
दिल सा दुश्मन खुदा किसी को न दे। शुक्रिया। शुक्रिया बहुत जनाब, खूब, बहुत बहुत। बहुत खूब। हमीद भाई के बाद अब मैं कुछ एक पढ़ देता हूँ। एक मजमून है, जज्बा कुर्बानी। कोई 4 साल पहले मैंने ये उर्दू घर की एक महफिल में पढ़ा था, तो उसमें थोड़ी रद्दोबदल के साथ मैं आपको जज्बा कुर्बानी, ये जो ईद जाहिर बात है बकरीद के हवाले से आपको सुना रहा हूँ। इसमें है, छोटी ईद की सवैयां चखने और बड़ी ईद के तिक्के भबोड़ने के दरमियान वक्फे को आप अरसे मुतमइन्ना कह सकते हैं। ये वक्त कदर सुकून का होता है, क्योंकि बकर ईद के बाद तो ये धड़का लगा रहता है कि रमज़ान बस आया कि आया। यानी ईद उल फितर के बाद के इस 2 माह 10 दिन के अरसे में यह इत्मीनान और सुकून रहता है कि रोयत हिलाल कमेटी चाहे कुछ भी कर ले, और कोई यहूदी और आलमी साजिश रमज़ान को ईद उल अजहा से पहले शुरू नहीं कर सकती। इस अरसे मुतमइन्ना का एक पहलू कुर्बानी की सुन्नत और जज्बा कुर्बानी के बारे में तकारीर, वाज, टेलीविज़न प्रोग्राम की बोहतात भी है। और लगता यह है कि कुर्बानी की बातें सिर्फ ईद के अय्याम में जानवरों के ज़िबा होने तक ही महदूद है। मगरिब ने जिस तरह वैलेंटाइंस डे को मोहब्बत करने वालों का दिन और मदर्स डे को माँ की अजमत का दिन करार देकर माँ और माशूक की मोहब्बत को साल पर मुहित होने के बजाय एक एक दिन मुख्तस करके उन्हें एक दिन में समेट दिया है, बिल्कुल उसी तरह हमने भी कुर्बानी के जज्बे पर गुफ्तगू, फिक्र और अमल को मुहिज बकरा ईद के इर्द गिर्द के अय्याम तक महदूद कर दिया है। और इस पर यह कि हमारे लोग कुर्बानी के जज्बे से ज़्यादा जानवर की कुर्बानी की तशहीर में तवानाई सर्फ करते हैं, ताकि मोहल्लेदारों को और रिश्तेदारों को ये बावर कराया जा सके कि वो भी इस्लामी इक़दार के पासदार हैं, या फिर यह कि औरों को जताया जाए कि वो दूसरों के मुकाबले में इस मैदान में भी कर सकते हैं, इस बात से कतई नज़र कि खुद उनका जरिया मौश क्या है। हराम माल से कुछ लोग ईद कुर्बान पर, ये मेरा शेर है, हराम माल से कुछ लोग ईद कुर्बान पर खुदा के नाम पे बकरे हलाल करते हैं। वाह। गए जमाने में सिर्फ घर के मर्द बकरा मंडी जाकर बकरा खरीदते थे। अब फैमिली एडवेंचर के तौर पर खानदान के सब अफराद बहू बेटियों के साथ मवेशी मंडी जाते हैं। जानवरों की फरबही, कद, दांत और उम्र सबको अच्छी तरह परखा जाता है, जैसे लड़के वाले शादी से पहले लड़की को कड़ी आंख और एक खास नियत से जांचते हैं। कुर्बानी तो पाकिस्तान में गाय, बकरी, दुम्बा, ऊंट सबकी होती है, मगर हम देसी लोग अमूमन बकरे या बकरी को कुर्बानी को ज़्यादा पसंद करते हैं, और जायके की बुनियाद पर बकरे को बकरी पर तरजीह दी जाती है। लिहाजा बकरा महंगा होता है, यानी कुर्बानी की तशहीर के लिए बकरा ज़्यादा मौजू रहता है। जब बकरा घर आ जाता है तो घर के बच्चे उसे सजाते हैं और दूल्हा बनाकर उस कुर्बानी के बकरे को मोहल्ले भर में फिराते हैं। ये मार्केटिंग का फरसूदा तरीका है। आजकल लोग बकरे की तस्वीर या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, ताकि जो लोग बिलमुशाफा बकरे से ना मिल सकें वो भी उसके दीदार की सादत हासिल कर सकें। हमें इन बकरों का गोश्त चखने से पहले इन बकरों की वो सूंघने और सुनने का भरपूर मौका मिलता है। इन दिनों महकी फिजाएं मवेशी की कुर्बत की गवाही देती हैं, और हमें कुर्बानी के जानवरों के राग भी सुनने को मिलते हैं। बाद वक्त तो लगता है कि रात के वक्त बकरे अपना मुशायरा कर रहे हैं, जी जान से कलाम पढ़ते हैं और मोहल्ले के दूसरे बकरों से रात भर दांत समेटते हैं। कभी कभी इस दांत दही में कुत्ते भी शरीक हो जाते हैं। ईद के दिन तक बकरों के फुजलात और मीमियाने को सब लोग ना चाहते हुए बर्दाश्त करते हैं, कुर्बानी का जज्बा से बचकर। बकरा ईद के दिन अचानक पता चलता है कि उम्मत में कसाईयों का फुकदान है। पूरे साल कोई ऐसा मौका या त्यौहार नहीं आता जिससे ये बात हतमी तौर पर साबित हो सके कि उम्मत में कितने साइंसदान या मुफक्करीन का फुकदान है, या यह कि सब इस बात पर मुत्तफिक हो कि हमें असातिज़ा, तबीबों और इंजीनियरों की कमी का सामना है। लेकिन ईद उल अज़हा के अयाम में हर साल हमें कस्साबों की कमी शिद्दत से महसूस होती है। इस बात पर सब मकादब फ़िक्र के लोग मुत्तफिक हैं। बरसाती मेंढकों की तरह मौसमी कस्साब का अजाब हम पर उस दिन नाजिल होता है। हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा हाथ में छुरियां और बगल में कुंदा या तख्ता लेकर गली के नुक्कड़ पर आ धमकता है। ये आरजी बल्कि काम चलाऊ कस्साब खास तौर पर ईदगाह और मस्जिद के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, और ईद की नमाज से फारिग होने वालों को अपने कस्साबी महारत और पुश्तैनी कसाई होने का यकीन दिलाते हैं। और लोग भी कस्साब की कमी से दो चार मजबूरन इनको अपने अपने जानवरों को कुर्बानी के लिए रख लेते हैं। ऐसे मनाजिर आपको हमारी अदालतों के इर्द गिर्द में नजर आते हैं, जहां गाहक को फंसाने वाले छुरी या कुंदे से तो बरी होते हैं, मगर काला कोट जरूर पहना होता है। दोनों ही मौके पर असल कुर्बानी का बकरा तो गाहक ही होता है।
جیسے تیسے کر کے بکرے کی قربانی کے بعد اس کے گوشت کی تقسیم کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری قومی سنت یہ ہے کہ بکرے کی ران بیٹی کی سسرال میں جاتی ہے، وجہ آپ سب کو معلوم ہے۔ اس کے بعد قربانی کے گوشت کی تقسیم دنیاوی مفادات کے تناسب سے کی جاتی ہے۔ یہ آزمودہ نسخہ ہے، اس میں تردد یا تبدیلی کا سوال ہی نہیں۔ اس موقع پر ہم جذبہ قربانی کو تیل لینے بھیج دیتے ہیں۔ حکم میرے 2 شعر ہیں۔ ران بھیجیں گے بیٹی کی سسرال میں، اپنے اپنوں کو بانٹیں گے ہم بوٹیاں، دیں گے خیرات میں باقی جو بچ رہا، اوجڑی پھیپڑے چھیچڑے چمڑیاں۔ اس قربانی کے تہوار پر کھالے جمع کرنے والوں کا جذبہ تو دیدنی ہوتا ہے۔ مختلف مدارس و تنظیموں کی کوشش ہوتی ہے کہ قربانی کی کھال ان کی ادارے انجمن کو ملے اور اس کار خیر میں آپس میں ہاتھا پائی تک ہو جاتی ہے۔ ماضی میں قربانی کھالے صرف دینی اور سماجی تنظیمیں ہی جمع کرتی تھیں، مگر اس میدان میں سیاسی جماعتیں بھی کود گئی ہیں۔ لیکن اس بات پر بھل ہم کیوں معترض ہوں؟ اقبال کہہ گئے ہیں، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اسی لیے ہماری سیاسی جماعتیں چنگیز خانی لیبل سے بچنے کے لیے دین کے اس کام میں بھی حصہ لیتی ہیں۔ ویسے بھی اہل سیاست کھال اتارنے کے ماہر ہیں، تو کھال جمع کرنے کا پہلا حق بھی انہی کا بنتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہماری قومی سیاست کا ڈھانچہ قربانی کے 3 اہم اصولوں پر قائم ہے، بلکہ یوں کہیے کہ 3 اہم اصولوں پر ڈول رہا ہے۔ نمبر 1، اخلاقی اور قانونی اصولوں کی قربانی۔ نمبر 2، ملکی مفادات کی قربانی۔ اور نمبر 3، عوام کی قربانی۔ جب تک عوام قربانی دینے کے لیے تیار ہے، سیاست کا کاروبار چلتا رہے گا۔ ویسے دیکھا جائے تو کسی نہ کسی نوع کی قربانی تو ہم ہر دن ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ ہر روز کام پر جانے کے لیے نیند کی قربانی ہم سب دیتے ہیں۔ دن بھر حصول روزگار اور دنیا کے کاموں میں سچ کی قربانی ہم میں سے کون نہیں دیتا؟ جو لوگ اپنے بزنس یا کاروبار کرتے ہیں وہ تو سچ یا سچائی کی قربانی بے تحاشا دیتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اکثر بیویاں شوہروں سے شاکی رہتی ہیں، کچھ تو یہ بھی کہتی ہیں کہ میرا شوہر میرا خیال نہیں کرتا اور بچوں کی خاطر میں قربانی دے رہی ہوں، ورنہ میں ساجی میں مزید نہیں رہ سکتی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جسے قربانی کہہ رہی ہے، کہیں وہ مجبوری تو نہیں؟ قربانی کا ایسا ہی دھوکہ وہ شوہر دیتے ہیں جو کہ 1 سے زیادہ بیویاں بیک وقت نہیں رکھتے۔ بھائی دیکھیے، نکاح ثانی میں 3 چیزیں مانع ہیں: مقامی قوانین، بینک بیلنس اور پہلی زوجہ کی ناراضی۔ اگر 3 عوامل میں سے کسی ایک کا بھی حل مرد مسلمان کے پاس نہیں تو وہ بھی قربانی نہیں دے رہا، بلکہ مجبوری کا مارا ہے۔ کیا مجبوری کے اندر قربانی کا عنصر بھی ہو سکتا ہے؟ مجبوری قربانیاں کب بنتی ہیں؟ یہ علمی بحث ہے، لہٰذا ان کے جوابات سے اجتناب کر لیتے ہیں کہ اسی میں عافیت ہے۔ اصل قربانی تو یہ ہے کہ آپ قدرت رکھنے کے باوجود اپنی ذات کو تکلیف دے کر دوسرے کو فائدہ پہنچائیں۔ قربانی یہ بھی ہے کہ مال کا وہ حصہ خیرات کیا جائے جو آپ کو زیادہ عزیز ہے۔ دنیا میں ہر انسانی رشتہ کسی نہ کسی حد تک قربانی کا متقاضی ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی قربانی اور دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے، مگر دوسروں کی قربانیاں اپنی آنکھ کا شہتیر نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ قربانی کے جذبے کا یہ بھی ایک جز ہے کہ اسے جتایا نہیں جاتا۔ انما الاعمال بالنیات۔ اگر قربانی دکھاوے کے لیے کی جا رہی ہے تو اس کا اجر اسی کے مطابق ہوگا، اور جو قربانی رب کی خوشنودی کے لیے دی جائے اس کا صلہ صرف وہ رب ہی دے سکتا ہے۔ دنیا میں جو لوگ فلاحی کام اس نیت سے کرتے ہیں کہ شہرت نصیب ہو اور نوبل پرائز جیسے انعام ملیں، تو ان کی قربانیاں اللہ کے نزدیک شاید دکھاوے کی نماز اور نمائشی حج سے زیادہ نہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ شکریہ جناب۔ بہت خوب، بہت خوب جناب۔ میری طرف سے تھا۔ اب اگلا نام میرے پاس ہے عامر سلیمان صاحب کا۔ عامر بھائی بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ رضوان بھائی۔ تو میں چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا، اور اگر میرا ٹائم ایکسیڈ ہو جائے تو آپ مجھے بالکل بیچ میں روک دیں۔ تو پہلے تو میں تلمیذ نے جو بات کی ہے اس کے پڑھاتے ہوئے، ایک ہمارے میڈیسن میں ہے سلیوری ہائپوتھیسس۔ تو اگر آپ دیکھیں تو جو افریقن امریکنز امریکہ میں ہیں ان میں سالٹ سینسٹیو ہائپر ٹینشن کا انسیڈنس بہت زیادہ ہے۔ تو ان کو ہائپر ٹینشن ایک تو بہت ینگ عمر میں ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے، اور جب ہوتی ہے تو وہ نمک کو بہت سینسٹیو ہوتی ہے۔ تو اگر وہ نمک چھوڑ دیں تو بلڈ پریشر نیچے آ جاتا ہے۔ جبکہ جو افریقن امریکنز افریقہ میں ہیں ان میں نہ ہی ہائپر ٹینشن کا انسیڈنس زیادہ ہے اور نہ ہی کوئی سالٹ سینسٹیو ہائپر ٹینشن ہے۔
تو سلیوری ہائپوتھیسس یہ ہے کہ جن کو جب جہازوں میں لایا گیا تھا، جس طرح وہ کہہ رہے تھے، تو جن افریقن امریکنز کی باڈی میں جینیٹیکلی یہ سکت تھی کہ وہ سالٹ کو ریٹین کر سکیں اور وہ ڈی ہائیڈریشن کو سروائیو کر سکیں، وہی لوگ تھے جو آخر میں امریکہ کے ساحل پہ پہنچے اور ان کی جنریشنز آئیں، اور جن لوگوں کی جینز میں وہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ سالٹ کو ریٹین کر سکیں، اور they would just lose salt, dehydrate and die, and they will be thrown out in the ocean. After I said that, اس کی کچھ سائنٹیفکلی یہ تھیوری کو چیلنج بھی کیا گیا بہت دفعہ، مگر میں نے کہا کہ میں تلمیذ کی بات ایڈ کر دوں، یہ ایک طرح سے ایک ہمارا کوئی بہت ہماری امریکن ہسٹری کا ایک بہت ڈارک پہلو ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ بھی میں نے کہا میں کروں گا، اور وہ ایک مختلف بات ہے جو کہ منیب اقبال کو میں نے سنا تھا فیس بک پہ، تو انہوں نے اقبال کے شعر کی تشریح کی جو کہ بڑی دلچسپ تھی، بلکہ اس مصرے کی تشریح کی کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اور وہ اپنی امی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ اقبال کی بہو تھیں، اور اس کی تشریح کی، اور بڑی خوبصورت تشریح تھی کہ یہ نہیں ہے کہ عورتوں نے میک اپ کیا ہوا ہے اور سج بن کے پھرتی ہیں، اس سے کائنات میں رنگ آ جاتا ہے، مگر اگر آپ کبھی کسی فن فیئر میں جائیں، کسی میلے میں جائیں اور خواتین کو دیکھیں، ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بچے ماں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو وہ ایک زیادہ اس کی بہتر ڈپکشن ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اور یہ بڑا ایک ایسی چیز ہے جو کبھی آپ کسی بھی میلے میں جائیں، فن فیئر میں جائیں، اور تھوڑا سا اس کو اس طرح دیکھیں کہ کس طرح تصویر کائنات میں عورتوں نے رنگ بھرا ہوا ہے، بچے ہیں، بچوں کے رنگ برنگے کپڑے ہیں، بچوں سے جو باتیں کرتی ہیں ان کی چھوٹی موٹی بچوں کی آواز میں، اس سے تصویر کائنات جو ہے وہ خوبصورت ہوتی جاتی ہے۔ تو میں نے کہا میں یہ دو باتیں۔ تیسرا یہ کہ مجھے نیلوفر عباسی کا فون آیا تھا، تو کہتی ہیں کہ آپ شاعری کیوں نہیں کرتے، شاعری کیوں نہیں کرتے، تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ تو مجھے ایکچولی میں نیشول گیا ہوا تھا اپنی بھانجی کی شاعری میں، تو مجھے شادی میں تو مجھے اپنی ایک غزل بہت یاد آئی، تو میں پہلے 2 شعر ایک اور غزل کی اور باقی غزل، مگر اگر ٹائم ہو جائے تو میں رک جاؤں گا۔ تو 2 شعر آپ نے سنے بھی ہوں شاید، یہ پرانی غزل ہے جو کچھ نئے اضافے کے ساتھ، کہ کچھ دنوں سے تھک ہارا، زندگی سے تھک ہارا، کچھ دنوں سے تنہا میں، زندگی سے تھک ہارا، کچھ دنوں سے تنہا میں، گاڑیوں کو گنتا ہوں کھڑکیوں سے تنہا میں، مرتکز ہوں کچھ اتنا خواب کو بدلنے میں، مرتکز ہوں کچھ ایسا خواب کو بدلنے میں، روز لڑ جھگڑتا ہوں دائروں سے تنہا میں۔ تو یہ بس ایک 2 اشعار تھے، اور اس کے بعد ایک اور غزل ہے جو مجھے بالکل ہی یاد بہت آ رہی تھی، تو میں نے کہا میں آپ کو سنا دوں۔ پروین شاکر کی زمین پہ ہے، تتلیوں کی بے چینی آبسی ہے پاؤں میں، تو یاد کے جھروکے سے سرمگی گھٹاؤں میں، رات یاد کے جھروکے سے سرمگی گھٹاؤں میں، ہم نے تم کو دیکھا ہے شاعری کی چھاؤں میں، جس طرح کے بدلی سے، جس طرح کے بدلی سے چھن رہی ہوں کرنیں سی، اس طرح چھپا ہے وہ چاند کی اداؤں میں، کس کی بات، کس امر پہ یکجا ہے مفتی و فقیہ آخر، کس امر پہ یکجا ہے مفتی و فقیہ آخر، کس کی بات چل نکلی آج پارساؤں میں، ہم سفر سبھی اپنے بن گئے ہیں پتھر کیوں، ہم سفر اب سبھی اپنے بن گئے ہیں پتھر کیوں، کون سا اثر ہے یہ دور کی صداؤں میں، اور موسم بہارا میں گل بہت کھلے لیکن، موسم بہارا میں گل بہت کھلے لیکن، پھول وہ امر ہے جو کھل گیا خزاؤں میں، اور
ہاتھ جب اٹھے اپنے نعتیہ شعر آ گیا مکتا میں، ہاتھ جب اٹھے اپنے نام مصطفیٰ لے کر، ایک عجب اثر عامر آ گیا دعاؤں میں۔ تو بس یہ چھوٹی سی میری گفتگو، تھینک یو۔ بہت خوب۔ بہت اچھا۔ تو اب آخر میں صدر مجلس جناب ڈاکٹر بشیر احمد صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ کچھ بات کیجیے۔ جی شکریہ بہت بہت۔ شیخ اعجاز صاحب شکریہ، نہیں رضوان حسنی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ ایک مضمون میں نے لکھا تھا بہت پہلے، آج سے شاید 15-10 سال پہلے، کہیں کا شکاگو میں کچھ تھوڑی سی محفل ہوتی، بہت لائٹ مضمون ہے، تو وہی میں پڑھ دیتا ہوں، اور شاید آپ کو اب کافی گمبھیر مضمون ماشاءاللہ سب نے سنائے ہیں، بہت اچھے مضمون، بہت علمی۔ یہ چھوٹا سا مضمون ہے جو لائٹ ہے، اس کا عنوان میں نے رکھا بات سے بات یا بات میں بات۔ بات لفظ کی بھی کیا بات ہے، شاید یہ لفظ ہندی سے آیا ہے کیونکہ فارسی عربی سے اخذ نہیں کیا گیا۔ یہ اپنے اندر کتنے معنی رکھتا ہے میں آپ سے بات کروں گا۔ میری اس سے بات نہیں ہے، مختلف جملے میں آپ سے بات کروں گا، میری اس سے بات نہیں ہے۔ میری بیٹی کی بات پکی ہو گئی ہے، میرے بیٹے کی بات نہ پوچھو، میرے بنے کی بات نہ پوچھو، میرا بنا ہریالہ ہے۔ فلاں صاحب کی کیا بات ہے بھائی، ساس اور بہو میں کوئی بات ٹھنی ہوئی ہے۔ حمید اور حمیدہ اکثر ساتھ دکھائی دیتے ہیں، ضرور کوئی بات ہے۔ یہ راحیل شریف کے زمانے میں لکھا تھا، تو راحیل شریف زیادہ باتیں نہیں کرتے، مگر ان کے بارے میں آج کل بہت باتیں ہو رہی ہیں۔ فیروز اللغات میں بات کے 92 معنی دیے گئے ہیں، جس میں چند یہ ہیں: بات کے چرچا، افواہ، آواز، فقرہ، کہاوت، حال، قصہ، کہانی، ذکر، عزت، احترام، وصف، خوبی، عادت، پند و نصائد وغیرہ۔ اب تھوڑی سی بات بڑھاتا ہوں میں، اور ہم ایک شعر سے شروع کرتے ہیں۔ کچھ شعر آپ کو گوش گزار کروں گا اور کچھ آخر میں بات ختم ہوگی۔ یہ شعر ہم ہی میں نہ تھی کوئی بات یاد نہ تم کو آ سکے، ہم ہی میں نہ تھی کوئی بات یاد نہ اس کو آ سکے، تم نے ہمیں بھلا دیا ہم نہ تمہیں بھلا سکے۔ ایک ہی بات زمانے کی کتابوں میں نہیں، جو غم دوست میں نشہ ہے شرابوں میں نہیں۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ہونے دو، مجھ کو اپنے باہوں میں سونے دو۔ یہ تھوڑا سا عجیب شعر ہو گیا کسی کا۔ اور جمیل الدین علی کا ایک کچھ دوہا ہے: آج بھی اپنے کرتا دھرتا سنے انہی کی بات، کل تک جس کا دھرم تھا سونا روپا جن کی ذات۔ آج بھی کتنی کومل کلیاں کانٹوں کی خوراک، آج بھی کوئی پہچانے کیا کندن کیا خاک۔ تم مخاطب قریب بھی ہو، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں۔ اور ایک شعر سنیے جس میں بات کا ذکر ہے: کٹھن راہوں کے پتھر بات کرتے ہیں، مگر پہلوؤں میں بیٹھے ہمسر خاموش رہتے ہیں۔ بات اکثر گانوں میں بھی آیا، بہت سے گانوں میں ہے۔ ایک نور جہاں کا ہے جو آپ نے سب نے سنا ہوگا: بات ہی بات میں جی چاندنی رات میں، جیا میرا کھو گیا ہائے کسی کا ہو گیا۔ لتا کا گانا ہونٹوں پہ ایسی بات میں دبا کے چلی آئی، کھل جائے وہی بات دہائی ہے دہائی۔ اب یہ بات اس شعر کے ساتھ ختم، یہ سیف الدین سیف کے شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ سیف الدین سیف کا مشہور گانا، اس کا جو بات سے بات نکلی ہے، تو وہ بھی مجھے یاد آیا کہ فلم وعدہ میں سیف الدین سیف کی غزل جو تھی: جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں جانے کیا کیا خیال کرتا ہوں، وہ بہت
مووی بھی بہت چلی تھی، گانا بھی بہت چلا تھا، جس میں یہ ہمارے اشرف میرا خیال ہے جو گانے والا تھا، وہ ایک ہی 2 گانے گائے، اس کے بعد وہ بھی چلے گئے خاموشی میں، مگر یہ گانا بہت مشہور ہوا۔ تو انہی کا، سیف الدین صاحب کا یہ آخری شعر، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انداز بیاں رنگ، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ واہ، بس بہت آپ بہت بہت شکریہ بشیر صاحب، اگر بس آپ کی اجازت تو ہم آج کا پروگرام ختم کر دیں۔ ایک ختم کر دیں، میں نے کچھ لکھا تھا جو صاحب نے کیا، تو سوال ایک، ہاں یہ غلاموں کا جو ذکر کیا ہے، ہاں یہ اس میں مجھے ایک بات یاد آئی، وہ میں آپ لوگوں کے گوش گزار سنتا ہوں۔ وہ میں گیا تھا کیریبین کے آئی لینڈ میں، سیل بوٹ کے ساتھ گیا تھا، چھوٹا سا آئی لینڈ تھا، وہاں فرانسیسی کی پہلے حکومت تھی، اب تو خیر آزاد ہو گئے وہاں سے، مگر وہ جو ایک جگہ دیکھنے، بہت سی جگہ دیکھنے دکھانے لے گئے تھے ہمیں، مگر ایک جگہ جو تھی بڑا مجھے اثر ہوا، تو غلاموں کا بازار تھا۔ وہ جو دیکھ کے ابھی بھی مجھ سے اتنی افسوس ہوا تھا، وہ دیکھ کے غلاموں کا بازار، کہ وہاں وہ لگی ہوئی تھی بالکل جیسا بکرے بیچا جاتا ہے ویسی، یا کوئی جانور بیچے جاتے ہیں اسی طرح تھا بازار، اس میں تصور میں وہ جگہ اسی طرح بنی ہوئی تھی۔ تو وہ بھی تھا ایک زمانہ کے لوگ غلام بیچتے تھے۔ مگر دوسری بات جو میں نے اسی جزیرے میں دیکھی کہ اب وہاں کوئی سفید فام کا باشندہ نہیں تھا، فرانسیسی نہیں تھے، اور کالے بھی نہیں تھے، یہ عجیب بات، اور سانولے ہو گئے تھے، مطلب یہ مکس ہو گئی تھی، جیسا تلمیذ صاحب نے کہا، شناخت ان کی مکس ہو گئی تھی، سانولے لوگ زیادہ تھے اور لمبے لمبے بڑے خوبصورت۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اولادیں تھیں وہ غلاموں اور ان کے حاکموں کی ملی جلی اولادیں تھیں۔ بس میں یہی خدی، میرا خیال ہے اختتام کرتے ہیں، پھر آگے آپ